Hello guys, hope so you're fine and doing great. I'm your host Sarmad Kashan Ali from my YouTube channel One World Window. उम्मीद है कि आप लोगों के दिन नहायत ही शानदार जा रहे होंगे और आप सब लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे. आज काफ़ी दिनों के बाद वीलॉग बना रहा हूँ. अभी काम पढ़ाई कर के आई गेट वेरी टायर्ड. दो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था बट स्टिल मैंने सोचा कि बाहर जाया जाए और थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश किया जाए. सो मैं भी एक ट्रैक है, हाइकिंग ट्रैक जो कि फॉरेस्ट के बीचों बीच निकल रहा है. सो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करता हूँ, तो होप सो आप लोग एंजॉय करने वाले हैं. सो here you go. सो ट्रैक जो है वो कुछ इस तरह का है. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे और ये उनकी रूट्स हर तरफ फैली हुई हैं. सो पीसफुल अराउंड देयर. चेक करता हूँ यहाँ पे क्या है. कोई छोटी गार नमाज हो गया. लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा बारिशें स्टार्ट हो गई थी और मौसम ठंडा हो गया था. हालांकि समर का सीज़न है बट यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं चलता. बढ़िया कि पिछले 2-3 दिनों से धूप निकल रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा. आई लव ग्रीनरी और नेचर में रहने का अपना एक मज़ा है. ये 2 रास्ते थे, आई थिंक इधर से चला जाए. साथ ही साथ बात की जाए, अगर मैं बात करूँगा अपने होम कंट्री पाकिस्तान की, तो काफ़ी दिनों से देख रहा था कि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो रही थी और उसके कंपैरिजन में डॉलर और यूरो जो है वो बहुत ही ऊपर जा रहे थे. बट ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए तो वो तो यही कहेंगे कि अच्छा है हमारे लिए और करेंसी ऊपर हो रही है. कि पहले हम लोग जब उसको एक्सचेंज रेट था उसका कम था, मगर अब जब हम कराते हैं वो ज़्यादा है. मगर बात ये भी समझने वाली है कि ओवरऑल हिसाब तो बराबर ही पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू होती है तो साथ में चीज़ों की जो है प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं. और चलें, जो लोग डॉलर में, यूरो में या अदर करेंसीज में अर्न कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा है. बट वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि जो जॉब पेशा लोग हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी अर्निंग तो वहीं पे है और उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा. और इसके मुकाबले में महंगाई है जो बढ़ती जा रही है. और रिसेंटली मैं स्टैट्स देख रहा था कि अराउंड 37.8% इन रिसेंट टर्म्स में महंगाई बढ़ चुकी है और ये एक बहुत ही ज़्यादा इजाफा है. और ये बट ये है कि इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा चल रही है. अब बात यह है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुंसलिक होंगे और कोई किस पार्टी को पसंद करता होगा किसको, और लोग उस पर एक दूसरे के साथ बहस भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी काफ़ी करते हैं. बट यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का
دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ اپوزیشن کا رول بہت ڈفرینٹ ہے. حالانکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے یہاں اپوزیشن کا رول جیسے یہی ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنا, اینڈ اٹس لائک دیٹ. حالانکہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرے, گورنمنٹ جہاں پہ غلط کر رہی ہے ان کو بتائے اور مل بیٹھ کے کام کریں. بٹ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ایک دوسرے کو ریموو کرنے کے چکروں میں. اور یہی وجہ ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہونے والا ہے, اور اس کا فائدہ تو کسی کو ہونا نہیں ہے, نقصان ہی ہونا ہے. اور پھر ایک دوسرے کا لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں گے, کیونکہ جب آج کل کو جو دور چل رہا ہے, اکانومی جو آپ کی وہ مین ایک کسی بھی کنٹری کی جو بنیاد ہے وہ اس کی اکانومی پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اکنامکلی گڈ نہیں ہیں تو آپ اپنی پالیسیز پہ بھی خود مختار نہیں ہو سکتے, اور آپ کچھ بھی انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے. اگر آپ جن لوگ کنٹریوں سے لون لے رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی, اور یہی ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا آئے گا. چلیں فرض کریں کہ IMF لون دے بھی دیتا ہے, ڈالر کچھ حد تک سٹیبل ہوگا, مگر اتنا زیادہ سٹیبل نہیں ہونے والا. وہ کچھ 10-15 روپے نیچے آئے گا, مگر اس زیادہ فرق نہیں ہونے پڑا. ہمیں سب سے مین ضرورت یہ ہے کہ عوام کو, اور میرا میسیج ہے عوام کے لیے خاص طور پر, کہ آپ لوگ آپس کے ڈفرینسز جو ہیں ان کو ختم کریں. ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, کوئی کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہے, کوئی کس پارٹی کے ساتھ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہ جو پولیٹیشین ہیں یہ آج اس پارٹی کے ساتھ ہیں, کل کس پارٹی کے ساتھ ہے. ایک کا بھائی ایک پارٹی میں ہوگا اور دوسرے کا بھائی دوسری پارٹی میں, تو کل اگر اس سائڈ پہ گورنمنٹ ہوگی یہ ادھر چلے جائیں گے, اینڈ ہم بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں. مگر اگر ہم گورنمنٹ پہ صرف ڈپینڈنٹ رہے کہ وہ گورنمنٹ وہ پرائم منسٹر بن جائے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے, یا کوئی نیکسٹ آ جائے گا, تو ہمارے ملک کا کچھ بھی نہیں بن سکتا, اور نہ ہی ہم آگے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو انڈیویجولی اپنے طور پر سوچنا ہوگا, اور وہ ایسے ہے کہ اپنے لیول پر ہم لوگوں کو کام کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو محنت سے بہت دور بھاگتے ہیں, محنت سے دور بھاگتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شارٹ کٹ ہوں, گورنمنٹ جو آپ کی طرف جہاں پہ کام نہ کرنا پڑے یا ٹائم کو ویسٹ کرنا. حالانکہ اگر دنیا میں کمپیریزن کیا جائے جو کہ ایمرجنگ اکانومی ہے, انڈیا IT سیکٹر میں اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے جا رہا ہے, اور ہم لوگ بھی اس سیکٹر میں $1 بلین ارن کر سکتے ہیں. اور لوگ ہمارے یہاں جو ینگ ہماری یوتھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو یہاں پہ میں ایک بات ان لوگوں کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں اپرچونیٹیز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ابھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. بات ہے محنت کرنے کی اور کام کرنے کی, اور وہ اس طرح ہے کہ YouTube پہ کافی فری لانسنگ کے فری کورسز پڑھے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, اور ایون دو ایک کالج یا ہائی اسکول والا اسٹوڈنٹ بھی ان کو پر عمل کر کے اپنا ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیلی کی ایکسپینسز ان کو میٹ کر سکتا ہے, بلکہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی جو اپنے بچے ہیں ان کو اس طرف راغب نہیں کرتے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی خود کچھ ارن کریں یا اپنے بل بوتے پر کچھ کریں. ان کو سپون فیڈنگ کی جاتی ہے. ایون دو 24-25 سال تک ماں باپ ڈگریز یونیورسٹیز کی فی پے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو چھوڑیں ان کی ڈیلی ایکسپینسز بیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب تک ان کی جاب نہیں ہوتی تب تک وہ گھر والوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ایسا چلتا رہا تو مطلب ہماری اکانومی دن بدن کم ہی ہونی ہے, اور بے روزگاری ہمارے ملک میں بڑھنی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اسمال بزنسز ہیں اس پہ فوکس کریں, اس میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے. اپنے دماغ کا کام کریں. کیوں 20-25-30 ہزار کی جاب کے پیچھے آپ لوگ بھاگتے ہیں, لوگوں کی منتیں کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ جائیں, کورسز دیکھیں, فری لانسنگ کریں, ارن کریں. آپ کے پاس امیزون دراز میں اپنے سٹورز بنائیں, اور آپ اس طرح کافی پیسے کما سکتے ہیں, اور اپنے ملک کے اندر ہی.
موسٹلی لوگ ہیں جو کہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، دبئی، سعودی عرب یا اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کو اتنی سخت مزدوری کام کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد بھی ان کو تھوڑی سی اجرت ملتی ہے، جس سے وہ اپنے گھر میں بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ بھی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کتنا دور ہیں۔ سو یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو اوروں پہ بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ فوکس کریں، اپنے آپ پر فوکس کریں، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ڈے بائی ڈے، کیونکہ اس طرح اگر لوگ ٹائم ویسٹ کرتے رہے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ معیشت کی صورتحال کہاں تک پہنچ سکتی ہے اور آگے کیا ہوگا۔ سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو لک فار دا گورنمنٹ، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ مواقع پیدا کرے، آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے، بٹ آپ لوگوں کو بھی اپنے ہاتھوں پاؤں کو چلانا پڑے گا، ادروائز یہی لوگ ہیں، یہی چہرے ہیں جو پارٹیز بدل کے آپ پر مسلط ہوتے رہیں گے، اور صورتحال وہی ہوگی، پہلا جو اگلا آئے گا وہ پہلے والے سے زیادہ بدتر ہوگا، اور آپ کہیں گے جی، آپ اس کو گالیاں نکالیں گے، برا بھلا کہیں گے، وہ 5 سال پورے کر جائے گا، اگلا آ جائے گا، اگلا اس سے برا ہوگا، اور اس طرح چلتا رہے گا، قرضے لیتے رہیں گے، اپنی جیبوں میں پیسہ بھرتے رہیں گے، 5 سال پورے کریں گے، چلے جائیں گے، مہنگائی اور بڑھتی جائے گی۔ اور سیکنڈلی ہمارے ہاں ہم لوگ میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ آبزرو کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی پولیٹیشن کے کام ہے بہت بڑا، ہم لوگوں کو سوچنا بڑا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ولیج کی میں بات کروں، ہماری جو میکسیمم پاپولیشن ہے، 70% پاپولیشن ہے، وہ ولیج میں رہ رہی ہے، بٹ اگر کوئی پولیٹیشین ان کے پاس وزٹ کرتا ہے تو ان کی کام کیا ہوتے ہیں، یار یہ چھوٹا سا نلکا ہے وہ لگوا دو، ہمارے محلے کی اسٹریٹ کی گلی بنوا دو، اور اس سے بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کام کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کا رسپانسبلٹی، ان کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اینڈ وی ڈونٹ تھنک بگر دین اٹ۔ اور ابھی بینگ ایز جیسے ہمارا کنٹری ہے پاکستان ہے، اور جس طرح اس کی زمین ہے ویری فرٹائل سوائل، اور اگر ہم اسپین کی مثال لیں ریسنٹلی، اور وہ دنیا بھر میں اولیو آئل ایکسپورٹ کر کے بلینز یورو کما رہے ہیں، اور ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایون تو جو چکوال کا ریجن ہے جو کہ میرا ہوم لینڈ ہے، وہاں پہ جو سوائل ہے وہ ٹیسٹڈ ہوئی ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے اولیو آئل، اور اولیو کے جو پلانٹ ہیں، اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر کے 5-10 سال بعد جب وہ ایک تیار ہوگا اور ایک پھل دینے کے قابل ہوگا تو ہم وہی آئل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ایون دو ایکسپورٹ نہ بھی کریں، اگر جو ہم $بلین کا باہر سے منگواتے ہیں وہ ہمیں نہیں منگوانا پڑے گا، ہم ڈالرز بچا سکتے ہیں۔ بینگ ایز اے ایگریکلچر کنٹری ہم لوگ پروڈیوس بہت کچھ کر سکتے ہیں، بٹ ہمارے یہاں پالیسیز نہیں ہیں، اور جس چیز پہ ہمیں مضبوط کرنا چاہیے ہم اس کو کرتے نہیں۔ انڈسٹریز کی تو بعد میں آئے گی، مگر جو چیز ہمارے پاس ابھی ہے ہم اس پہ فوکس کریں۔ مینگو ہمارے پاس دنیا کا بیسٹ مینگو ہے، اگر آپ یورپ کی بات کریں، میں یہاں کی بات کروں، اینڈ کچھ دن پہلے میں یہاں پہ مینگو لینے گیا، اینڈ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جسٹ 3 مینگو میں نے لیے، اور وہ کوئی پاکستانی 4-5 ہزار کے مجھے پڑے، اور یہاں پہ لوگ لٹرلی منتیں کر کے لیتے ہیں کہ یار ہمیں پاکستانی مینگو چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ جو فارمر ہے اس کو تو وہ انکم مل نہیں پاتی، اور جو نیکسٹ لوگ ہیں جو آگے بزنس مین ہیں وہ زیادہ کما پاتے ہیں، مگر ایک اور بھی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا لاجسٹکس ایشو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایگریکلچر پروڈکٹ وہ ہماری بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں، اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایک حالانکہ نو ڈاؤٹ میں ریڈ بہت زیادہ کرتا رہتا ہوں، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت ہی کوئی ایک اسٹریٹجیکل پرسن ہوں، بٹ اسٹل اگر میرے پاس یہ باتیں ہیں یا میں یہ باتیں سوچ سکتا ہوں تو ہمیں سے ہر پاکستانی کو سوچنا پڑے گا، ادروائز ہمارا بھی صورتحال جو ہوگی وہ سری لنکا یا اس جیسے کئی اور ملک ہیں جو دیوالی ہو چکے ہیں ان جیسی ہوگی۔ سو بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے، اور کافی ٹاپکوں کے ساتھ باتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، تو میرا یہ بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی کچھ لوگ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں، اگر کچھ لوگوں کے ابھی زیادہ سے اثر ہو گیا تو مجھے یہ فیل ہوگا کہ ایک میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی وہ پوری کر لوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گا کہ ہمارے ملک میں ڈفرینٹ جگہوں میں اداروں کی بات کی جاتی ہے کہ
وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ان کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. بٹ اس بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو عوام کی پاور ہے نا، اس سے بڑھ کر کسی چیز کی پاور کوئی نہیں ہے. دنیا میں بڑی بڑی کنٹریز میں انقلاب آئے ہیں، آپ کے سامنے مثالیں ہیں. ایران میں آیا، ٹرکی میں آیا، ایون تو کئی مڈل ایسٹ میں کافی کنٹریز میں جہاں پہ ایسی حکومتیں تھیں، ڈکٹیٹرشپ جہاں پہ 40-50 سال سے حکومتیں تھیں، مگر جب عوام کو شعور آیا، عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور تو اس کے سامنے کوئی بھی پھر ٹک نہیں سکا. تو یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو ویلیو دیں. اگر آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے، اپنے آپ کو کم تر و غلام سمجھیں گے، تو آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اگلا آپ کو اور دبائے گا. سو کوئی بھی ایشو آپ فیس کریں یا کہیں بھی آپ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے، تو عوام آپس میں متحد ہو کر کھڑے ہو، اور کوئی بھی آپ کو پھر روک نہیں پائے گا. اور عوام کی پاور جو ہے وہ سب سے بڑی پاور ہے. یہ واک کرتے کرتے ایک جگہ ہے یہاں پہ، یہاں تک میں آ چکا ہوں. کوئی ہائٹڈ جگہ ہے، اصل میں یہاں پہ کافی ٹرائلز ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ یاد ہے لاسٹ ٹائم آپ کس روٹ سے آئے تھے. کافی بڑا ٹریک تھا. سو اب میں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، واپس جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. So that's all from today. Hope so you liked my video a lot. So اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. Keep supporting me, keep supporting One World Window. Like it, subscribe it, and share it with your friends and family. Hope to see you very soon. Take care. Bye.